बात तो देखो, वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो, तुम अपने नसीब आज़मा कर तो देखो, सियाही गुनाहों की धुल जाए दिल से, सियाही गुनाहों की धुल जाए दिल से, तुम आँखों से आंसू बहा कर तो देखो, तुम आँखों से आंसू बहा कर तो देखो, वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो, तुम अपने नसीब आज़मा कर तो देखो, वो है हय्यु क़य्यूम शाहरग से नजदीक, वो है हय्यु क़य्यूम शाहरग से नजदीक, मुसीबत में उसको बुला कर तो देखो, मुसीबत में उसको बुला कर तो देखो, वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, नबी से वफा तुम निभा कर तो देखो, नबी से वफा तुम निभा कर तो देखो, सियाही गुनाहों की धुल जाए दिल से, तुम आँखों से आंसू बहा कर तो देखो, ज़मीं की तुम्हें बादशाही मिलेगी, ज़मीं की तुम्हें बादशाही मिलेगी, अलम ला इलाह का उठा कर तो देखो, अलम ला इलाह का उठा कर तो देखो, तुम अपने नसीब आज़मा कर तो देखो, खुदा खुद खरीदार होगा तुम्हारा, खुदा खुद खरीदार होगा तुम्हारा, शहादत के बाजार जाकर तो देखो, खुदा खुद खरीदार होगा तुम्हारा, शहादत के बाजार जाकर तो देखो, वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो, सियाही गुनाहों की धुल जाए दिल से, तुम आँखों से आंसू बहा कर तो देखो।
बाजी शायद अभी पहुंची नहीं है, तो थोड़ा सा आप फलस्तीन के बारे में सुन लीजिए। ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगा। अक्सा की हुर्मत पे कटना पड़ेगा, दुआओं से आगे निकलना पड़ेगा। फोन आ रहा है बाजी का। अच्छा, ठीक है बाजी। अक्सा की हुर्मत पे कटना पड़ेगा, दुआओं से आगे निकलना पड़ेगा। हमारी जो आजकल का जो आप सबको पता है, हमारी मस्जिद अक्सा, वहाँ के मुजाहिदीन किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं ताकि इसको आज़ाद कराया जा सके। तो मैं आपको थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र बताती हूँ कि ये हमारा है, अल कुदस लना। नारा लगाया जा रहा है कि अल कुदसु लना, कुदस हमारा है। कैसे हमारा है, कैसे पता चलेगा कि हमारा है? तो तारीख बताती है कि अल कुदस जो है ये हमारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, यानी जो पहले अंबिया हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अगर हम शुरू करें, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, रिवायात दो तरह की आती हैं। एक रिवायत में ये आता है कि जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और आदम अलैहिस्सलाम से खाना काबा की, बैतुल्लाह की तामीर दोनों ने उनसे करवाई थी और उनकी मदद से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था। तो दूसरी रिवायत में ये, इस रिवायत में ये आता है कि 40 साल के बाद मस्जिद अक्सा जो है वो भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बताया तो वो बनी थी। एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत ये है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे, जो इससे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया। तो जैसे यहाँ पर बनाया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने और हजरत इब्राहिम ने, दोनों बाप बेटों ने मिलकर खाना काबा की बुनियादें उठाई थी। कुरान ने कहा है ना कि बुनियादें उठाई थी। ये इज यरफउ इब्राहिमुल कवाइदा, यानी कि ये नहीं कहा था कि बुनियादें रखी थी। उठाने का मतलब है कि पहले से बनी हुई थी, उन्हीं से ऊपर इमारत उठाई थी। तो ये चीज आती है। तो फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि शाम रहते थे, तो ये शाम का जो एरिया, बिलादे शाम, अल्लाह पाक ने ये बरकतों वाली जमीन कहा है कुरान पाक के 15वें पारे की पहली आयत में। तो इसमें यहाँ पर मस्जिद अक्सा भी जो है इबादत के लिए एक मस्जिद बनाई गई थी। बाद में फिर ज्यादा, जब आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से अंबिया बनी इसराइल शुरू हुए, तो तकरीबन 70,000 नबी जो हैं वो उस इलाके में आए हैं। और आज भी उन अंबिया के जिस्म जो हैं वहाँ उस सरजमीन में दफन है। तो वो सरजमीन जो है अंबिया की सरजमीन है। बराह रास्त उसका अल्लाह के अर्श से, अल्लाह की जन्नत से उसका ताल्लुक है। अरसा दराज तक ये मस्जिद जो है, यहाँ अंबिया थे तो वही का मरकज रही है। यहाँ पर नबियों ने यहाँ पर नमाजें पढ़ाई हैं। वही जो अल्लाह की तरफ से आती थी, फरिश्ता जिब्रील, वो लाए हैं इस पूरे एरिया में। ये पूरा एरिया जो आज का हमारा शाम है, छोटा सा वो नहीं है, बल्कि बिलादे शाम एक बहुत बड़ा उस वक्त एरिया था। आज का फलस्तीन, आज का उर्दन, आज का लेबनान, आज का ये जो इसराइल और गजा और शाम का इलाका, ये टुकड़े टुकड़े अब है ना, उस वक्त ये सारा एक था। और ये सारा का सारा जो है अर्ज़े शाम कहलाता था। और इसके ऊपर एक ही कोई भी जो भी बादशाह या कोई हुक्मरान या कोई जो भी होता था, तो इस पूरे एरिया पर एक ही होता था। तो उस वक्त जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम जो यहाँ पर बसे, तो उनकी फिर औलाद से अल्लाह ने नबियों का सिलसिला चलाया। तो वो सारे नबी जो थे, बनी इसराइल के नबी जो थे, वो यहाँ आते रहे। तो चूंकि उनके मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वो जो आए हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनका जिक्र ज्यादा मिलता है क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर नौ की थी। वो तामीर नौ जो थी वो ऐसे थी कि वहां पर जो बहुत ज्यादा कब्जा हो गया था, बुख्त नसर ने आकर सारा
گرا دیا تھا، وہ شہر بالکل برباد کر دیا تھا. تو اس کے بعد پھر جب داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی، وہ بادشاہ اور نبی پہلے بادشاہ تھے جو کہ نبی بھی تھے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں اس مسجد کو بنانا چاہتا ہوں اپنے ہاتھ سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ آپ جہاد کیا ہے تو بہت زیادہ یہاں پر خون بہہ چکا ہے، تو آپ یہ نہیں مسجد بنائیں گے. تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے جو ہیں سلمان، ان سے یہ تعمیر مکمل ہو. تو اللہ پاک نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں کی تھیں. 3 دعاؤں میں سے ایک دعا ان کی یہ تھی کہ اے اللہ پاک اس مسجد کو جو میں یہ بناؤں اسے برکت کا باعث بنانا. اللہ پاک نے قبول فرمائی. دوسری دعا انہوں نے کی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا کرنا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو. یہ بھی اللہ پاک نے قبول فرمائی. اور وہ ایسے فرمانروا تھے جو ہواؤں پر بھی حکومت کرتے تھے، جانوروں پر بھی، پرندوں چرندوں پہاڑوں پر، ساری کائنات میں ان کی حکومت چلتی تھی. جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، جنوں پر بھی ان کی حکومت تھی. تو انہوں نے جب یہ مسجد بنائی تو جنات کی مدد سے بنائی. تو جنات جو تھے وہ کام میں مصروف تھے. تو اسی دوران جب مسجد جب تک مکمل نہیں ہوئی تھی، اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی. تو وہ شیشے کے ایک گھر میں اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہے جب تک کہ ان کا جسم اللہ نے کھڑا رکھا، جب تک کہ مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہو گئی. تو اس وقت یہ تعمیر نو جو تھی، جدید تعمیر جو ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی. اس کے بعد چلتا رہا یہ سلسلہ. تو یہاں پر صلیبیوں نے قبضہ کر لیا. تو جو صلیبیوں نے جب قبضہ کیا حضرت سلیمان کے بعد، پھر دوبارہ یہاں پر یہ جو تھے یہ شہر ایک دفعہ پھر رومی بادشاہ نے یہاں سے یہودیوں کو نکال دیا اور اس پر قبضہ کر لیا. اس کے بعد پھر دوبارہ جو تھے بازنطینی آئے، وہ آئے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 632 عیسوی میں. تو اس کے بعد 15 ہجری میں یہ علاقہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 636 عیسوی میں مسلمانوں نے جنگ یرموک کا جو مارکا ہوا تھا، ان علاقوں کو اس وقت آزاد کرایا تھا. پھر 17 ہجری میں 638 میں 3000 صحابہ نے اس کو فتح کیا. اور یہاں کے پادری جو تھے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. تو یہاں کے جو پادری تھے انہوں نے خود شہر کی چابیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی تھی اور معاہدہ کیا تھا. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور کئی دفعہ باجی آپ کو بتا بھی چکی ہیں کہ کتنا یہ دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کو خود مدینہ سے چل کے شام جانا پڑا. تو آپ اس سے پہلے کبھی کسی شہر میں نہیں گئے تھے. کتنی سلطنتیں فتح ہوئی، روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، ارد گرد کے 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آ گئی تھی. لیکن آپ مدینہ سے علاوہ کہیں نہیں گئے تھے، کسی اور شہر میں جو نیا فتح ہوا ہو. یہ القدس کو مقام حاصل ہے، اسے یہ شرف حاصل ہے کہ خلیفہ دوم جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کجاوے نہ کسے جائیں سفر کے لیے، ثواب کے لیے. 3 مسجدوں میں کجاوے کسنے کا مطلب ہے کہ سفر کر کے اس مسجد میں ثواب کی نیت سے نہ جایا جائے. ایک خانہ کعبہ، دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد حرام، یہ مسجد اقصی. تو یہ اس کی بڑی فضیلت تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کہ کیا ہم مسجد اقصی کی زیارت کو جائیں؟ آپ نے فرمایا ضرور جاؤ. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نہ جا سکیں تو؟ آپ نے فرمایا کہ آپ اگر خود نہ جا سکو تو وہاں کے چراغوں کے لیے تیل ہی بھجوا دو. مطلب یہ کہ وہاں کے حصہ لیں، وہاں کے جو بھی انتظامات ہیں اس کو کرنے میں حصہ لیں. یہ اللہ کی مقدس مسجد ہے، بڑی برکت والی مسجد ہے. اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا. اور یہ پھر اسی لیے حضرت عمر بن خطاب کو جب چابیاں لینی تھیں تو وہاں کے عیسائی پادریوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو فتح کرے گا اس شہر کو وہ وقت کا خلیفہ ہوگا. تو ابو عبیدہ بن الجراح تھے جو سپہ سالار، اس نے ان کو، جنہوں نے فتح کیا تھا، اس نے ان کو چابیاں دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے پھر خط لکھا عمر فاروق کو کہ آپ تشریف لائیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے
یہ ہے 17 ہجری کی بات. تو 17 ہجری 638 عیسوی ہے. اس کے بعد یہاں پر آئے, پھر ان لوگوں نے پہچانا, پھر بھی آپ کے لباس کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ ابھی ہمیں وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس 15 پیوند لگے ہوں گے یا 17 پیوند ہیں شاید, وہ لگے ہوں گے تو ایک کم تھا. انہوں نے اپنا بازو اٹھا کر دکھایا کہ یہ ایک پیوند میری بغل میں لگا ہے. تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر آئے تو یہ جو یہود کا علاقہ تھا, چونکہ عیسائیوں کا قبضہ تھا نا, عیسائی جو تھے اور یہودی آپس میں سو کر دشمن تھے, تو یہ قبضہ کیا تھا, انہوں نے کیا کیا ہوا تھا, تو جو یہود کی دیوار تھی جسے یہ دیوار گریا کہتے ہیں, اس جگہ پر جو یہود کا ایریا تھا وہاں پر عیسائیوں نے کچرا پھینک کر اس کو گندا کر دیا ہوا تھا. اتنا وہاں پر کچرا تھا اور اس یہودیوں کو وہاں پر بالکل بھی اجازت نہیں تھی آنے کی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کی ساری صفائی کروائی, اور صفائی کرنے کے بعد جب صحابہ نے کہا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھیں, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ ان لوگوں کی جگہ ہے, اگر میں نے آج یہاں پر نماز پڑھی تو کل کو لوگ کہیں گے کہ ہم جب قبضہ کریں گے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو اپنا بنا لیں گے, تو یہ انہی کی عبادت گاہ ہے. آپ نے تھوڑا ہٹ کے آگے جا کر وہاں پر آپ نے نماز ادا کی, اور وہیں پر پھر مسجد بنا دی گئی, مسجد عمری کے نام سے, جو کہ آج ان لوگوں نے یہودیوں نے شہید کر دی بھی ہے. تو یہ مسلمانوں کا حسن سلوک تھا. پورے شہر میں ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر اس شہر کے امن کے ساتھ یہ شہر جو تھا فتح ہو گیا. اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی ان کو کہ جو یہاں پر اپنی عبادت, عیسائیوں کو کہا کہ آپ اپنے حصے کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے سب نکل جائیں گے. تو پھر کیا ہوا, بڑے مسلمانوں نے کسی کو کوئی قتل نہیں کیا. اس سے پہلے یہودی اور عیسائی آپس میں جنگیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب 493 ہجری آیا تو صلیبیوں نے دوبارہ اس شہر پر قبضہ کر لیا, اور اس کے بعد یہ وہ عیسائیوں نے دوبارہ اس شہر پر قبضہ کر لیا. 583 ہجری جب آیا تو ایک جنگ, صلاح الدین ایوبی کا زمانہ تھا, تو ایک جنگ جو ہے وہ انہوں نے لڑی اور صلیبیوں کو شکست فاش دی اور القدس کو آزاد کرا لیا. اس کے بعد یہ 658 ہجری میں دوبارہ یہاں پر یہ مسلمانوں کی جب طاقت کمزور ہو گئی تو تاتاریوں یہاں پر قبضہ تھا تاتاریوں کا, تو دوبارہ سے پھر یہاں دوبارہ اس کو آزاد کرایا گیا اور یہ مسلمان حکومت کا حصہ بن گیا. اس کے بعد پھر جب خلافت عثمانیہ جو تھی وہ جب اس کو زوال آیا 934 ہجری میں اور 1816 عیسوی تھا, اس وقت انگریزوں کا سارے زمانے میں راج تھا, ادھر برصغیر پاک و ہند پر بھی تھا. تو انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا, ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں پوری اسلامی سلطنت کو ڈیوائیڈ کر دیا. اور اس وقت یہاں پر پھر انہوں نے انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا. اور پھر 1917 جب آیا, 1917 میں ایک یہاں پر معاہدہ ہوا, اس کے تحت انہوں نے یہاں پر یہودی ریاست کے قائم کرنے کا وعدہ کیا. اس سے پہلے یہودیوں کو ہٹلر جو تھا, جرمنی کا بادشاہ جو تھا ہٹلر, وہ یہودیوں کو 6 لاکھ کی تعداد میں ایک دن میں قتل کر چکا تھا. اس نے 6 لاکھ یہودی ایک ہی دن میں قتل کروا دیے, اور صرف اس نے 90% قتل کرا دی اور 10% چھوڑے. اور اس نے کہا کہ دنیا کل کو دیکھے گی جب ان یہودیوں کو, تو وہ دیکھے گی کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا تھا. تو گویا عیسائیوں نے یہودیوں کو قتل کیا اتنا. تو آج یہی عیسائی اور یہودی جو ہیں ایک پیج پر ہیں, یہ ایک دوسرے کے ہم نوا ہیں, ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں. تو یہ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ اسلام کا جہاں پر آتا ہے مقابلہ, تب یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں اور اپنی دشمنیاں بھول جاتے ہیں. ورنہ یہ ایک قبلے کی ایک سمت میں منہ کر کے نماز بھی نہیں پڑھتے. مسجد اقصیٰ کے مانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے, لیکن ایک کا قبلہ شمال کی طرف ہے اور ایک کا قبلہ جنوب کی طرف ہے. تو اندر سے ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں, لیکن بظاہر مسلمانوں کے لیے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو جب 1917 میں معاہدہ ہوا تو اس کے تحت یہاں یہودی ریاست قائم کرنے کا جو وعدہ کیا گیا وہ یہی تھا کہ یہ جو جرمنی نے, ہٹلر نے قتل کر دیے تھے,
تھوڑے جو یہودی باقی بچے تھے انہیں کوئی بھی ملک پناہ دینے کو تیار نہیں تھا. اس نے جرمنی سے انہیں نکالا, اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے, کوئی تمہیں یہاں رہنے کا حق نہیں ہے. تو اب یہ جہاں جاتے تھے لوگ ان کو کوئی بھی قبول نہیں کرتے تھے ہٹلر کے خوف سے کہ جب وہ ہمارے ساتھ دشمنی کرے گا. پھر یہ جو تھوڑے سے تعداد میں تھے یہ ادھر آئے, ادھر ان کا بحری جہاز تھا اس میں یہ بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنے جہاز پر لکھ کے یہ لگا لیا تھا کہ ہمیں ہم مظلوم قوم ہیں, ہمیں کوئی پناہ دے. تو یہاں پر کہ یہاں کے جو مسلمان تھے, اس ایریا کے مسلمان جو تھے جہاں آج فلسطین ہے, ان لوگوں نے ترس کھا کر ان کو یہاں رہنے کی اجازت دی. اور جب یہاں انہیں رہنے کی اجازت دی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈسے ہوئے تھے عیسائیوں کے, لیکن یہ اندر سے اس قدر بے وفا اور ظالم اور گندی نیچر کے لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. وہ حساب ہے ان کا. یا یہ ہے کہ سانپ کو دودھ پلانے والی بات ہے کہ سانپ کے بچے کو اگر دودھ بھی پلایا جائے تو وہ بڑا ہو کر سانپ ہی بنے گا اور ڈسے گا. تو یہ وہی بات ہوئی کہ مسلمانوں نے ترس کھایا, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پر اپنی بستیوں کو, یہاں کے لوگوں کو سے زمینیں خرید کر بستیاں بسانی شروع کر دی. تو اب جب ابھی دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی 1924 میں, اس وقت یہ جو تھے انگریز تھے, انہوں نے دیکھا کہ نقشہ کیا بن رہا ہے دنیا کا. یہاں پر تو سارے مسلمان حکومت آ گئی, ساری آ گئی. آپ دیکھ لیں کہ مشرق وسطیٰ میں ایک بھی غیر مسلم ریاست نہیں. سورہ توبہ میں پڑھیں کہ اللہ پاک نے جب بتایا کہ آخری سال تھا, 9واں سال تھا, تو اللہ پاک نے سورہ توبہ میں نازل کر کے احکام نازل کیے کہ یہاں سے سارے جزیرت العرب سے میں کوئی مشرک نہیں رہ سکتا, مشرک نجس ہیں, یہاں سے نکل جائیں. یہودیوں کو بھی سب کو ساروں کو یہاں سے کہا کہ جو اسلام لائے گا بس وہ یہاں رہے گا, کیونکہ اب تم لوگوں کو جزیرت العرب میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا تھا. تو یہ سارے لوگ جو تھے تتر بتر ہوئے ہوئے تھے, تو انہوں نے پھر جہاں جہاں بھی جا کر دنیا میں بسے, بہرحال یہاں نہیں تھے, یہاں نہیں تھے. تو اب انگریزوں نے یہ دیکھا کہ یہ سارا مسلم ہم نے توڑ تو دیا, ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر دیے, الگ الگ ملک بنا دیے, اور اقتدار کی کرسی کا لالچ سب کو دے دیا ہے. تو اب یہ یہاں پر قبضہ تو مسلمانوں کا ہے, اگرچہ کہ وہ ان کے انگریزوں سے بڑے مرعوب تھے اور انگریزوں کے بڑا دم بھرتے تھے, لیکن بہرحال پھر بھی اس نے کہا کہ یہ مسلمان کہیں اکٹھے نہ ہو جائیں اور کہیں یہ اکٹھے ہو کر اپنے ایک کاز پر جمع نہ ہو جائیں. تو اس نے یہ چال چلی کہ اس پوری اسلامی ریاست کے درمیان میں ان کے سینے میں خنجر گھونپا جائے, اور اسرائیل کا ناپاک وجود جو ہے اس کے لیے انہوں نے اعلان کیا کہ یہاں اسرائیل کی ریاست کا قیام آئے ہوگا. تو ان کو وعدہ کر دیا, اور معاہدے کا نام تھا بلفور. بلفور معاہدے کے تحت یہاں پر یہودی ریاست قائم کرنے کا وعدہ کیا. اس کے بعد 1948 میں, اور یہاں پر جو ایک سارے یہاں پر یہودی کمشنر لگایا, وہ اتنا کٹر یہودی کمشنر تھا کہ اس نے دور دراز سے بکھرے ہوئے یہودیوں کو اکٹھا کیا, اور اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر ہم بسائیں گے, تو یہ ہم اپنی ایک الگ مذہبی, اس نے رنگ دیا اس بات کو کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, ہمارے آباء و اجداد کی سرزمین ہے, ہمارے سلیمان علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات کے کچھ ٹکڑے اور ہیکل ہے ہمارا یہاں پر, تو ہمیں یہاں پر ہماری حکومت پہلے بھی تھی تو اب بھی ہماری ہونی چاہیے. انہوں نے لالچ دے کے بڑے بڑے عہدوں سے, بڑی بڑی دور سے جو جہاں بھی یہودی تھا وہ وہاں سے آیا اور یہاں آ کر آباد ہوا. تو جب 1948 آیا پاکستان کے 1 سال کے بعد, تو وہاں پر انہوں نے فلسطین کے 78% علاقے پر قبضہ یہ کر چکے تھے, اور جو فلسطینی یہاں رہتے تھے ان کی زمینیں چھین چھین کر ان کو پیچھے کرتے جا رہے تھے, اپنا ایریا بڑھاتے جا رہے تھے. انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیے اس وقت فلسطین کے. ایک ٹکڑا جو تھا اس کو کہتے ہیں یہ ویسٹ بینک دفاع الغربیہ, اور ایک ٹکڑا جو تھا وہ سمندر کے ساتھ ایک پٹی ہے جو کہ صرف 41 کلومیٹر لمبی ہے, صرف اور صرف 41 کلومیٹر لمبی ہے, اور
14 या 16 किलोमीटर चौड़ी है। इतनी सी वो पट्टी है और उस पट्टी पे इन्होंने फलस्तीनियों को उधर को पीछे को कहा कि उस इलाके में जाओ, उस इलाके में जाओ। तो वो आज जो गजा की पट्टी है वो वही है, इतनी सी पट्टी, और इतनी सी थोड़ी सी जगह में इन्होंने मुसलमानों की 22 लाख आबादी को इधर ऐसे ठूंसा जैसे कि आप किसी डरबे में किसी को बंद करते। इतनी ये ओवर पॉपुलेटेड जगह है, इसी वजह से कि लोग ज्यादा थे और थोड़ी सी जगह इनको दीगर, ज्यादातर को वो कहते थे कि आप यहाँ से निकलो। फलस्तीनियों ने कहा कि हम नहीं निकलेंगे, तो वो वहीं पर रहने को उन्होंने तरजीह दी और जैसा भी है वो वहीं पर रहते चले गए। तो जब 1948 आया तो 78 यानी 78% इलाका इन्होंने फलस्तीन का हथिया लिया था, नाजायज कब्जा कर लिया था। और फिर अंग्रेजों ने, बरतानिया ने इनके साथ मिलके इनकी रियासत का आजाद रियासत इसराइल का नाम दिया और क्याम का ऐलान कर दिया। तो उस वक्त जब कायदे आजम जिंदा थे, पाकिस्तान 1947 में बना, तो कायदे आजम अगरचे के बीमार थे, बिस्तरे उस पर थे, मर्जुल उसमें थे, मरीज थे और बिस्तरे वफात पर थे। लेकिन बहरहाल आप अपनी बीमारी के दौरान भी तमाम खारजी अमूर को निपटाते थे। तो आपने, उन्होंने खारजा पॉलिसी का जो हिस्सा बनाया था वो ये बनाया था कि हमारा मुल्क कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। तो जब इन्होंने इसराइल का ऐलान किया तो कायद आज़म ने कहा था कि ये मगरबी ममालिक का, यूरोप का नाजायज बच्चा है, पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं करेगा। वो वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान ने इसको तस्लीम नहीं किया। लेकिन आप देखें कि अब हमारी जो हुकूमतें हैं कितनी खयानत कर रही है। ये आज की जो हुकूमत है वो खयानत ये कर रही है कि 2 स्टेट सोल्यूशन का नारा वहां पर लगाया जा रहा है, तो इन्होंने भी वो नारा लगाना शुरू कर दिया। 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब है कि फलस्तीन भी रहे, इसराइल भी रहे। अब ये वही बात हो गई कि अगर कोई आपके घर में आए, 1 महीने के लिए मेहमान आए, आप उसकी मेजबानी करें और बाद में वो आप ही को जुल्म और जबर और धौंस से बाहर निकाल दे और खुद आपके घर पर कब्जा कर ले। ये सेम इन्होंने ऐसा ही किया कि फलस्तीनियों को बाहर निकाल दिया और खुद मालिक बनकर बैठ गए। और इसको सपोर्ट किसने किया? बरतानिया ने सपोर्ट किया, अंग्रेजों ने सपोर्ट किया, और उसके बाद अमेरिका ने सपोर्ट किया। आपको ये शायद जानकर हैरत होगी कि अमेरिका में सिर्फ 2% यहूदी हैं। यहूदी सिर्फ 2% हैं, बाकी सारे वहां पर 70-75% ईसाई हैं और बाकी कुछ और मजहब के लोग हैं। 2% यहूदी पूरे अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट में, उनकी काबीना में, जो उनकी सेनेट है या जो उनकी काबीना है, उनकी असेंबली जो है, उसमें ये 76% है। यानी कैबिनेट के जो मेंबरान हैं वो 76% यहूदी हैं। इन लोगों ने ये जब अपना प्लान किया था, तो इन्होंने ग्रेटर इसराइल का जो प्लान किया था उसमें इन्होंने पहले से ये बात तय की थी कि इस्लाम की रियासतें जहां जहां भी हैं वहां पर हम अपना एक अपना नुमाइंदा रखेंगे जो इनको इकट्ठा नहीं होने देगा और चैन से नहीं रहने देगा। इन लोगों ने इसी उसूल पर, यहाँ पाकिस्तान का भी आप एरिया देखें, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान है, ईरान है, और इस यहाँ पर इस पूरे एरिया में कोई भी इंडिया को तो डिवाइड कर दिया था ना, तो इंडिया तो 7 साइड पर हो गया, मशरिक वाली साइड पर हो गया, लेकिन जो दूसरा एरिया था वहां सारे मुसलमान थे। लेकिन इन्होंने वहां पर कश्मीर का, जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया को रसाई देकर उसका नाजायज कब्जा करवाकर, तो यहाँ एक खंजर घोंपा मुसलमानों को कि वो तरक्की ना कर सकें और इनको हर वक्त परेशान किया रखे, और दूसरा खंजर इन्होंने मशरक़ वुस्ता के तमाम मुसलमान स्टेट्स के दरमियान में इसराइल को रख के जबरदस्ती बसा के इन्होंने किया कि मुसलमान जो हैं वो कभी भी इकट्ठे ना हो सके और इनको हमेशा से अपने अंडर रखा जाए। इसके तहत अब थोड़ी सी आबादी का मुल्क, अब इस वक्त जो उसकी आबादी है हमारे लाहौर से भी कम है, 8 लाख टोटल उनकी आबादी है। तो 8 लाख लोगों ने पूरी दुनिया को तिगनी का नाच नचाया हुआ। क्यों? इनको सपोर्ट है इनकी, बाहर इसकी, अमेरिका और यूरोप की। इसके बारे में कुरान पाक ने फरमाया था
قرآن پاک میں آیت ہے، اس کا ترجمے کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت اور مسکینی جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے، مار دی گئی ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ کبھی بھی یہ لوگ جو ہیں نا خود سے نہیں سروائیو کر سکیں گے، مگر یہ کسی نہ کسی کی سپورٹ سے۔ اور وہ سپورٹ چاہے کبھی کہیں مسلمانوں کی ہو گئی، کہیں ان کو امریکہ اور یورپ کی ہو گئی، تو اب مسلمان جو ہیں ان کے کیسے سپورٹرز ہیں، وہاں کے جتنے نیبرز ہیں، یہ عرب ممالک جو ہیں وہ بھی ان کے سپورٹرز بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزہ کے جو مسلمان ہیں، رفح بارڈر پر جو تقریباً 2-2.5 لاکھ افراد جو ہیں، وہاں ان کو پانی کی تو ایک بوتل نہیں دی جا سکی، لیکن اسرائیل کو کھانوں کے پورے جو ان کا کھانے کے ٹرک تھے، ان کو راستہ دیا گیا ہے سعودی عرب سے اردن سے UAE، تو اور ان کے بارڈر تک اردن تک پہنچایا گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ مسلمان بھی ان کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو کہا تھا کہ وہ جہاد کو زندہ رکھیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جہاد ہمیشہ یہاں جاری رہے گا، فلسطین میں، ارض مقدس میں جہاد ہمیشہ جاری رہے گا، اور جو لوگ ان جہاد کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے، یہاں کے لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، تو ان کو وہ بے نیاز ہوں گے ان سے، وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ کون ہماری مدد کرتا اور کون نہیں کرتا۔ وہ جہاد کو جاری رکھیں گے یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں ان کا دور آ جائے گا۔ تو وہ لوگ جو ہیں اس مسجد کی سرزمین، وہ پورا ایریا اس کو اتنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پیدا کیا اور ہم اس سرزمین کے باشندے ہیں، اور ہم یہیں پر مر رہے ہیں، ہم یہاں پر اس کی خاطر مر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ لوگ جو فلسطین کے باشندے ہیں، ہم ہی میں سے ہیں۔ امت مسلمہ کو یہ ساروں کو اگر یہ شرف خالی انہی کو لینا ہے، پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ یہ شرف حاصل کرے کہ وہ القدس کو کی خاطر اٹھے اور اس کو بچائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے فرمان کو جب مسلمانوں نے اپنایا، جب جہاد کا انہوں نے بیڑا اٹھایا اور جہاد کرنے کی ہمت کی، اللہ تعالیٰ نے سارا ان کو وہ وعدے پورے کیے، ان کی جو ان کی فتح ہے، کامیابی ہے، اس کے وعدے پورے کیے۔ تو اب یہاں سے ان کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو ہمیں یہ اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ مسجد اقصی ہماری ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے واقعے کو لے لیں۔ معراج کا واقعہ جو ہے وہ مسجد اقصی اور معراج آپس میں منسوب ہیں، ایک طرح سے سمجھیں کہ سنگم ہے، یہ معراج کے واقعے کا آغاز ہے۔ قرآن پاک میں 2 لفظ آئے ہیں، اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ شریف سے آسمانوں پر لے جا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرانی تھی تو بیت اللہ شریف سے بھی لے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کو سفر کروایا، مسجد اقصی تک لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ وہ رات کا جو سفر ہے آپ کا مسجد اقصی میں لانا جو ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسجد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی گئی ہے۔ اور پھر اس سے سب سے بڑھ کر بات یہ کہ وہاں پر تمام انبیاء کرام کو حاضر کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھائی، اور وہ 2 رکعت نماز کی امامت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ہاتھ پکڑ کر آگے امام کی عہدے پر کھڑا کیا۔ تو مسجد کس کی ہوتی ہے؟ امام کی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو امامت دے دی گئی، آپ تو پہلے بھی امام تھے، لیکن یہاں پر فزیکلی، جسمانی طور پر آپ کو امامت سونپی گئی، آپ کو تمام نبیوں کا امام بنایا گیا، آپ کی شریعت کو تمام شریعتوں کا امام بنایا گیا۔ تو یہ سب چیزیں مطلب یہ کہ پچھلی شریعتیں کینسل ہیں، اب دین چلے گا، اب سکہ چلے گا، اب نام چلے گا۔ تو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی امت کا، آپ کو دیے گئے قرآن کا چلے گا۔ یہ سب سے بڑا اس بات کا ثبوت ہے۔ تو یہ ہماری میراث ہے۔ بہت ہی ناخلف لوگ ہیں، بہت ہی ناخلف وہ بچے ہیں یا اولاد ہے جو اپنے باپ کی وراثت کو، اپنے باپ کے ترکے کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو ہمارا حال انہی جیسا ہی ہے کہ ہم لوگوں کو جو میراث ملی وہ ہم نے ضائع کر دی۔ ہم اس کے بہت ناخلف وارث ثابت ہوئے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ایسے بھیگی بلی بن جاتے ہیں جیسے کہ شاید وہ بہت ہی کمزور ہیں۔ حالانکہ اسلامک ورلڈ جو ہے اس وقت دنیا کی ساری، جتنے اگر 100% کو دیکھیں، 80% جو نعمتیں ہیں نا، بڑی بڑی چیزیں جن سے کہ دنیا چل رہی ہے، وہ اسلامی ممالک کے پاس ہیں۔ اور اسلامی ممالک کو اپنی اہمیت کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ کو، سارا مسلم ورلڈ جو ہے، اگر مشرق وسطیٰ اپنی جو جتنے بھی ان کے پاس چیزیں ہیں، تیل اور تیل کے ذخائر اور سونا وغیرہ اور معدنیات وغیرہ، اگر یہ دنیا کو دینا بند کر دیں تو پوری کی پوری دنیا فیل ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ کنویں تیل کے یہاں پر ہیں اور نکالتا کون ہے؟ امریکہ۔ ان لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ پوچھ بھی لیں اس سے کہ کتنا تم نے تیل لے لیا عراق میں سے، کتنا لیا اور کس حساب سے لیا اور اس کی قیمت بھی دو۔ یہاں تک یہ محکوم ہو چکے ہیں۔ تو آپ کو کب تک اس طرح اندھے بن کر زندگی گزاریں گی امت مسلمہ؟ کب ہوش میں آئے گی؟ کب تک اپنا خزانہ جو ہے دوسروں کو لٹاتے رہیں گے؟ اور صرف لٹا ہی نہیں رہے بلکہ ان کی مار بھی کھا رہے ہیں۔ وہ ہمارے ہی لیتے ہیں چیزیں اور ہم ہی پر بم برساتے ہیں اور ہم ہی پر وہ گولے برساتے ہیں۔ اور پاکستان ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے یوں خاموش ہے، یوں خاموش ہے جیسا کہ وہ ہے ہی نہیں ہے، دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی بیان جو ہے وہ نہیں دیا گیا جو کہ حکومتی سطح پر ہوتا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ فلسطینی جو ہیں، اگر یہ طوفان الاقصی آپریشن شروع نہ کرتے تو یہاں کیا ہونے جا رہا تھا؟ یہاں پر ایک ابراہیم معاہدہ ہونے جا رہا تھا۔ ابراہیم معاہدہ، اس میں کیا تھا؟ یہ محمد بن سلمان جو ہے، انہوں نے اور پاکستان نے، محمد بن سلمان نے یعنی سعودی عرب نے بھی نہیں نا اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا، یو اے ای نے تو کر لیا ہوا ہے، لیکن اب یہ کر رہے تھے ایک طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا عوام کا کہ اگر ہم تسلیم کر لیں گے، پاکستانیوں کو بھی ڈر تھا عوام کا کہ تسلیم کر لیں گے تو عوام ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک ڈیل بنائی ہے کہ ہم بھی ابراہیمی امت ہیں، تم بھی ابراہیمی امت ہو، اور ابراہیم کے جو دین ہے ماننے والے تین ہیں، یعنی الہامی دین تین ہیں ابراہیم کی نسل سے جو چلیں، عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اور مسلمانوں کا۔ حالانکہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ ابراہیم، یہ جو یہودی ہیں یہ ابراہیمی نہیں ہیں، عیسائی ابراہیمی نہیں ہیں، ان کا ابراہیمی ملت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور اسلام کو اللہ پاک نے امت مسلمہ کو کہا کہ یہ امت مسلمہ جو ہے یہ ابراہیمی دین پر ہے۔ کنتم خیر امت، اسلام نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اور ہم نے اس ٹائٹل کی اتنی نہ قدری کی ہمارے حکمرانوں نے، وہ ان کو سپیریئر کر کے، ان کو سپیریئر سمجھ کے ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، اور یہ کاغذات پر سائن ہو رہے تھے، دستاویزات تیار تھیں، اور اسرائیل کے لیے وہاں پر کووڈ کے زمانے سے ہی وہاں پر راہ ہموار کی جا رہی تھی، ان کے جہاز آ رہے تھے، ان کے پلاننگز ہو رہی تھی، ان کی ساتھ ٹریڈ چل رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزوں کو ابھی یہ معاہدہ سائن ہونا تھا پاکستان اور سعودی عرب اور ان کے درمیان۔ تو انہوں نے یہ طوفان الاقصی آپریشن کر کے اس معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم ہونے نہیں دیں گے کہ اسرائیل جو ہے اس کو یہ سائن ہو جاتا تو پھر آپ دیکھتے کہ یہ کبھی بات ہی نہیں ہم کر سکتے تھے، کبھی بھی بات نہیں کر سکتے تھے اسرائیل کے خلاف۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان ساری کو ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس وقت جو ان کی معاشی ناکہ بندی ہے، وہ ایک دن اعلان بھی کر دیتے نا، جیسے ابراہیم ہانیہ نے یہاں پر پاکستانیوں سے خطاب کر کے کہا تھا کہ اعلان بھی کر دیں گے نا پاکستانی ہماری حمایت کا، تو جنگ کا، تو ہماری آدھی سے زیادہ کامیابی ہمارے حصے میں آ جائے گی، لیکن نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو ڈر ہے، اتنا ڈرپوک جو مسلمانوں کو بنا دیا گیا ہے، یہ کس وجہ سے بنا دیا؟ اس کی بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشین گوئی کر دی تھی، ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں جو ہیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، اور تم لوگ جو ہو ایسے ٹوٹیں گی جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا تھا، صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے دلوں میں وہن، دنیا کی محبت ایک ایسی ہوگی، وہن ڈال دیا جائے گا کہ تمہیں موت سے نفرت ہوگی اور زندگی سے محبت ہوگی۔ آج ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جئیں، اور یہ خصلت اللہ تعالیٰ نے یہود کی بتائی ہے کہ یہود چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ 100 سال تک جیے، 1000 سال تک جیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہزاروں سال کی زندگی ان کو پھر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، آخر کار تو مرنا ہے، 1000 سال بھی جی لیں گے تو کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ زمانہ جو ہے فتنوں کا زمانہ ہے، دجالی فتنے، دجل کا مطلب ہے جھوٹ، فریب۔ تو یہ اتنا جھوٹ اور فریب کر کے دنیا کو اتنا یہ سمجھیں، کہتے ہیں نا، ہوا بنا کے پیش کیا گیا تھا کہ اسرائیل جو ہے، امریکہ جو ہے سپر پاور ہے، اور اسرائیل کے پاس کیا ہے؟ اس نے آئرن ڈوم بنا لیا ہے، اس نے مرکافا ٹینک بنا لیا ہے، اس نے وہ ایسے میزائل بنا لیے ہیں جو کہ فلاں کو بھی مار سکتا ہے اور فلاں کو بھی مار سکتا ہے، اور عرب جو تھے وہ دب کے بیٹھے رہتے تھے کہ ہمارے پاس تو اسرائیل کو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اگر ہم اسرائیل کے خلاف بولے تو وہ ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، اور وہ بھی اپنے گھر میں وہاں بیٹھ کر جو تھا بڑکیں لگاتا رہتا تھا، اور مسلمان دب کے بیٹھے رہتے تھے۔ آج اس کو سارے کو ایکسپوز کر دیا ہے حماس نے، حماس کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کو ایکسپوز کر دیا اسرائیل کو، دنیا کو پتا چل گیا کہ اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے مرکافا ٹینک جو ہیں $35 لاکھ کے ہے، ایک ٹینک $35 لاکھ کا ایک ٹینک ہے، اور وہ جو مارٹر گولے مار رہے ہیں اس کے اوپر، حماس کے لوگ جو ہیں مجاہدین، مارٹر گولا جو وہ مار رہے ہیں وہ صرف $500 میں بنا لیتے ہیں، اور خود ساختہ بنائے ہوئے بھی ہیں، ایسے دیسی ساختہ بھی ان کے پاس بم ہیں جو کہ خود بنا رہے ہیں۔ تو ان کا $500 سے بنا ہوا ایک بم جو ہے وہ ان کے $35 لاکھ کے ٹینک کو ایسے پیسز کر دیتا ہے جیسے کہ کسی نے اس کے ذرے ذرے اڑا دی ہوں، جیسے ایٹم بم مار دیا ہو۔ تو یہ بات بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک گولے سے اتنا ہیوی ٹینک جو ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ تو یہ بات کسی کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ ہے بات ایمانی طاقت کی، جذبہ ایمان اس کے پیچھے ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، شمشیر ہے تو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو مومن جو ہیں وہ ننگے پاؤں ہیں، ان کی کئی ویڈیوز آ رہی ہیں جو ننگے پاؤں ہیں، اور بالکل سامنے زیرو مسافت پہ جا کے سامنے جا کر وہ بم رکھ آتے ہیں ٹینک پہ، اور وہ ٹینک ایسا نہیں ہے کہ انہیں نظر نہیں آتا، وہ تو چاروں طرف اس کا ریڈار گھومتا ہے، اور وہ تو ہر چیز کو کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور ایسے سینسر لگائے گئے ہیں کہ جو ان کو آواز اور قدموں کی چاپ تک سنا دیتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ سورۃ یاسین کی جو آیت ہے وہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کا ایمان ہے اتنا مضبوط، یہ آیت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور دشمن کے سامنے چلے جاتے ہیں، اور دشمن کو پتہ نہیں چلتا، اور بم مار کر وہ آ بھی جاتے ہیں، اور جب مارتے ہیں تو مارتے وقت وہ اللہ تعالیٰ کی پھر وہ آیت پڑھتے ہیں جو غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مٹی اٹھا کے کافروں پر پھینکو، تو پھر اللہ پاک نے خود فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے جو مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو یہ آیت وہ پڑھتے ہوئے دشمن پر مارتے ہیں، جب اپنا میزائل یا اپنا بم یا اپنا گولا یا جو بندوق ہے وہ یہ آیت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا، اسماعیل ہنیہ نے بتایا کہ ہمارے مجاہدین میں 80% حافظ قرآن ہیں، سارا دن وہ اللہ کی مدد مانگتے ہیں اور پھر وہ جہاد پہ جاتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی انہوں نے بتایا کہ ہماری اس فورس میں ہر بندہ جو ہے وہ شہادت کا متلاشی ہے، اور
ابھی انہوں نے ریزرو جو فورس رکھی بھی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی بھیجا جائے اور ہم بھی شہید ہوں، لیکن الحمدللہ ان کی شہادتیں کم میں ہیں تو لیکن ذرا کم ہیں، اور ان کا الحمدللہ کوئی بھی ایسا بڑا لیڈر جس کی تلاش میں ساری دنیا ایک ہو گئی ہے ان کو یہ پا نہیں سکے ہیں۔ تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ طاقت ساری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے جہاد افغانستان میں امریکہ کو رسوا کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ کوئی سپر پاور نہیں ہے، یہ دیسی ٹائپ کے بندوں نے ان کو رسوا کر دیا تھا، لیکن ان کو ٹائم لگا 20 سال، اور یہاں پر تیسرا مہینہ یعنی 76 یا 77 دن ہوئے ہیں، تو اس کے اندر تو ایسا نقصان کیا گیا ہے جو پوری 75 سالہ تاریخ میں کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا۔ ان کا تو ایک یہودی مرتا تھا تو یہ اس کے بدلے میں کچھ 100-200 فلسطینیوں کو مار دیتے تھے، لیکن اب ان کے 7-8 ہزار یہودی مر چکے ہیں جو ان کی پوری ہسٹری میں کبھی نہیں جنگ میں مرے تھے۔ تو یہ سارا جہاد جو ہے یہ ایمان کے بیس پہ ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا میڈیا بھی ہمیں یہ نیوز دیتا تو ہمارا میڈیا کیا پھیلا رہا تھا؟ مایوسی پھیلا رہا تھا۔ 2 مہینے یہی بتایا گیا کہ فلسطینیوں پر بم پھینک دیے، فلسطینیوں کو تباہ کر دیا، یہ شہید ہو گیا، ہسپتالوں کو اڑا دیا۔ یہ ہو رہا ہے، یہ واقعی ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اسرائیل کا بھی مجاہدین نقصان کر رہے ہیں۔ یہ نہیں بتایا، کیوں؟ اسرائیل کی ساکھ متاثر نہ ہو جائے، اسرائیل کا رعب اور دہشت لوگوں میں پھیلانے کے لیے صرف ون سائیڈڈ نیوز چلائی جاتی تھی تاکہ مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو جائے۔ ہم لوگ وہ نیوز سنتے تھے اور ہمارے دل بیٹھے جاتے تھے اور ہمارے افسردہ ہو جاتے تھے۔ ہم دیکھتے تھے کہ اتنا ظلم، اتنا ظلم، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ہمیں لگتا تھا کہ ہم تو بس اب ہمیں تو ساروں کو وہ مار کے ہی دم لیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ لیکن دوسری سائڈ کی نیوز جب آنی شروع ہوئی تو اتنا حوصلہ ملا، اتنی تسلی دل کو ملی کہ اللہ پاک نے مجاہدین کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ وہ کافروں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اور اب یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ ان کی معاشی ناکہ بندی بھی کر دی گئی، ان کا معاشی نقصان بھی ہو گیا اتنا زیادہ کہ اب یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ڈیل ہو جائے۔ لیکن ڈیل کیسے؟ اب مجاہدین کے ہاتھ میں گیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیل ہماری شرائط پر ہوگی، سارے مجاہدین جو جتنے فلسطینی قید کر لیے گئے ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، جنگ کو مکمل بند کیا جائے گا، غزہ کو خالی کر دے، سارے اپنے جو چیزیں یہاں آئے فوجیں وغیرہ آئی ہیں سب لے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر کوئی آگے ہم بات کریں گے۔ اب اسرائیل کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، اگر وہ اپنے یہ علاقے خالی کرتا ہے تو یہ اس کی موت ہے، کیونکہ اب وہ دوبارہ کبھی اس طرح اٹھ نہیں پائے گا جس طرح کہ اب اس نے دہشت پھیلائی تھی۔ تو مسلمانوں کو اس بات سے سبق لینا چاہیے، ہمیں خاص طور پر سبق لینا چاہیے کہ ہم نے اس دوران میں اپنا کیا کردار ادا کیا، کیونکہ اللہ پاک نے ہر ایک سے انڈیویجولی حساب لینا ہے۔ حکمرانوں سے ان کا ہوگا، وہ اپنی قبر میں اپنا حساب دیں گے، ہم عوام سے اللہ پاک نے ہم سے بھی پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا حصہ لیا۔ تو ہمیں کیا بتانا ہوگا، ہم کیا بتائیں گے اللہ پاک کو کہ ہم دعائیں کر رہے تھے؟ اگر ہم نے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں تو الحمدللہ، اور اگر ہم نے مالی مدد کی ہے تو تب بھی الحمدللہ، اور اگر ہم نے کچھ نہیں کیا ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مگن ہیں، مست ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے مجاہدین سے کام لے رہا ہے، لیکن یہ آزمائش ہماری ہے۔ ہم کس منہ سے جا کر اللہ کے ہاں پھر جواب دیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فلسطین کے بچے جو ہیں وہ فریاد کریں گے اور ہماری شکایت لگائیں گے کہ یہ امت مسلمہ کے لوگوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی تھی؟ وہاں کی خواتین کہیں گی پوچھا تو جانا ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے، پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ تو پھر ہمیں اس جواب کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور ہمیں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ فلسطین کے لیے جب جہاں بھی بیٹھیں بات کریں، کم از کم جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتائیں۔ ہمارے بچوں کو اگر اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ بس امتحان دینے میں لگے ہیں اور گریڈ لینے میں لگے ہیں اور اپنے ٹیسٹ پاس کرنے میں لگے ہیں، انہیں بالکل بھی فرصت نہیں ہے کہ فلسطین کے بارے میں بات بھی کریں۔ ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو انہیں کسی دن یہ بتانا چاہیے کہ یہ وقت جو ہے یہ گزر گیا تو پھر دوبارہ
سوال کا جواب دینے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا. پھر کیسے جواب دیا جائے گا؟ تو جواب تو اللہ نے لینا ہی لینا ہے. تو ہمیں کم از کم یہ اپنے اندر جذبہ زندہ رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اس کا ایمان جو ہے نا وہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے، سند نہیں ہے، اس کا ایمان قبولیت کے معیار کو نہیں پہنچتا کہ جو شخص نہ تو خود جہاد کرے اور نہ جہاد کے لیے کسی کو ابھارے اور نہ خود شہادت کا کوئی جذبہ رکھے. اس کے دل میں جہاد کا کوئی شوق ہی نہ ہو، نہ وہ ترغیب دلائے اور نہ خود اس کے دل میں شوق ہو. ہمارا تو دل یہی چاہتا ہے نا کہ ہم اپنے نرم گرم بستروں میں، کمبلوں میں ہیٹر لگا کے تو بیٹھے رہیں، اور جہاں پر 0 سے بھی نیچے ٹیمپریچر چلا گیا ہے وہاں کے لوگ کس طرح سے وقت گزاریں، کس طرح سے راتیں گزاریں، ان کا خیال ضرور کرنا چاہیے. رات کو اپنے نرم گرم بستر پر آنکھ کھلے تو ان کا خیال کر کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک ان کو بھی بستر عطا کر، ان کے بھی مسائل حل کر، ان کے بھی بیماروں کو شفا دے، اور ان کے زخم جو ہے ان کو اپنی رحمت کا مرہم لگا کے ان کو مندمل کر دے. اور ہماری اس وقت کی جو دعائیں ہیں نکلی ہوئی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. الدعا صلاح المومن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں جانا تھا غزوہ حنین کی، جب ابھی تیاری ہو رہی تھی، نہیں سوری، غزوہ تبوک کی شاید تیاری ہو رہی تھی، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی صفیں بن رہی تھیں یا کچھ ایسا سین تھا، تو وہاں پر جو مدینہ میں جو لوگ تھے وہ دعائیں کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے بھائیوں نے تم سے پہلے تیر چلا دیے. لوگوں نے پوچھا کہ یہاں تو ہم صفیں تو ہم بنا رہے ہیں، ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، تو کون سے تیر پہلے چل گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں تمہارے بھائیوں نے جو دعائیں کی ہیں نا وہ عرش پہ چلی گئی ہیں، وہ قبول ہو گئی ہیں. تو وہ دعا جو ہے وہ تیر کا کام کرتی ہے، اور مظلوم کی دعا میں اور عرش تک کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. تو اگر ہم سارے مل کے دعائیں کریں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دشمن جو ہے وہ نیست و نابود نہ ہو جائے اور ان کی اینٹ سے اینٹ نہ بچ جائے. اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہے ہیں، لیکن ان خوشخبریوں کو جاری رکھنے کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیتی ہوئی جنگ بھی جو ہوتی ہے وہ شکست میں بدل جاتی ہے کسی غلط فیصلے کی وجہ سے، کسی غلط کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جو انسان سے غلط فیصلہ کروا دیتی ہے. تو یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اب جو خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ گھٹنوں پر آ گیا ہے، تو اللہ پاک اس کو نیست و نابود کر دے اور اس کا نام و نشان مٹا دے اور مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فتح عطا کر دے. تو یہ ہمارا اتنا بھی ہم کردار ادا نہ کر سکے تو پھر ہمیں مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. مسلمانی والا ہمارے اندر کوئی کام نہیں ہے کہ ہم دعا بھی نہ اگر کر پائے تو جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر فلسطین کے لیے دعا کریں اور جاری رکھیں، اس دعاؤں کو روکنا نہیں ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. اور یہاں پر یہ بات کرنا جو ہے، اس بات کرنے کو اور اس بات آپ نے سنا، آپ کے سننے کو اور میں نے بولا، میرے بولنے کو اللہ پاک میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے کہ یہ کم از کم گواہی ہم دے سکیں کہ اللہ پاک ہم نے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. باجی آپ دعا کروائیں گی؟ باجی جان
اہلیہ حسین اگر باجی نہیں ہو سکتا ہے کہ ادھر کہیں بزی ہوں آپ کروا دیں. اچھا نہیں باجی کی کال آ رہی ہے تو وہ میرا خیال ہے باجی نے پہلے بھی میسج کیا ہوا تھا. میں کال اٹینڈ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اٹینڈ ہوگی نہیں. آپ ذرا اچھا سن کے مجھے بتا دیں کیونکہ میں اٹینڈ کروں گی تو ہوگی نہیں. اچھا انہوں نے میسج مجھے کیا ہوا تھا میں نے دیکھا نہیں. وہ شاید آنا چاہ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. آصفہ باجی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ دعا کرا دیں. اچھا جی ٹھیک ہے. دعا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو علانیتہ وسر اہل انت ان تعبد اہل انت ان تحمد لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا. ودمرهم تدميرا. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي غزة
اللهم انصرهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. یا رب کریم، یا رب رحیم، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا رب کریم ہماری سب کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی زندگی میں بھی عطا کر اور آخرت میں بھی عطا کرنا. لا ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا. یا رب کریم اس دجالی فتنوں کے دور میں یا اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. اللہ ہمیں اس آزمائش سے بچانا، اس فتنے سے بچانا. اللہ ہمیں صحیح سمت میں اور حق کے ساتھ ہمیں کھڑا رکھنا. یا اللہ ہمیں حق والوں میں شامل کرنا، حق کی صف میں ہمیں شامل کرنا. یا رب کریم ہم گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار یا اللہ تیرے دربار میں اس وقت یا اللہ ہاتھ اٹھائے سر جھکائے یا اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں. تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ ظاہراً کیے ہوئے اعلانیہ کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے یا اللہ تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. مولا کریم ہماری چھوٹی چھوٹی جو کوششیں، ٹوٹی پھوٹی کوششیں جو کہ ہم تجھ سے جڑنے کے لیے کرتے ہیں، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تیرے تقرب کے لیے کرتے ہیں، مولا کریم قبول فرما. ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں یا اللہ تو ہمیں اپنے ساتھ جوڑ کے معتبر کر دے. یا اللہ تو ہمیں اپنی طاقت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ایمان کی طاقت ہمیں نصیب فرما، ہماری نسلوں کو نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے. یا رب کریم ہماری اولادوں کو مسلوں پر لے آ، مسجدوں میں لے آ. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی پیشانیاں تیرے سجدوں سے خالی ہیں. یا رب کریم یا اللہ ان پیشانیوں کو سجدوں میں جھکا دے. یا رب کریم اللہ تنگی نہ دکھانا خوشحالی دکھانے کے بعد. یا اللہ خوشحالی کا منہ دکھانے کے بعد تنگی نہ دکھانا. مولا کریم آج کے دور میں مفلسی بھی ایک آزمائش ہے. یا اللہ ایمان کے بعد یہ اس وقت کفر کا ذریعہ بن رہی ہے. یا رب کریم اپنی رحمت سے کشادگی عطا فرما. یا اللہ جو خیر کے دروازے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر لی ہیں اللہ تو اپنی رحمت سے کھول دے. جو کام ہم اپنے ہاتھوں سے بگاڑ چکے ہیں یا اللہ تو اپنی رحمت سے سنوار دے. یا رب کریم تو مسبب الاسباب ہے، ہمارے لیے اسباب پیدا فرما، آسانی عطا فرما دے. یا اللہ صحت تندرستی کے ساتھ عافیت والے معاملے کر دے. یا اللہ اس وقت تقریباً ہر گھر میں بیمار ہیں، بخاروں کا زور ہے. یا اللہ ہسپتال بھرے پڑے ہیں، چھوٹے بچے معصوم بیمار ہیں. سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. ہر گھر میں جو بھی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما دے. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا رب کریم ان کے لیے دعائیں خیر قبول فرما لے. اللہ اس میٹنگ میں جو آپ کے پیارے اور یا اللہ آپ کے پسندیدہ لوگ ہیں اللہ ان کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ مجاہدین کے لیے، حماس مجاہدین کے لیے اور دنیا میں جہاں بھی جہاد کر رہے ہیں مجاہدین سب کے لیے یا اللہ اپنی نصرت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ اپنی مدد کے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، ان کے قدموں کو مضبوط فرما. اللہ ان کے حوصلوں کو بلند رکھ. اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے فرشتوں کی مدد عطا فرما. یا رب کریم تو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے. یا اللہ خوشخبریوں کے وعدے پورے کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے سماعتوں کو یا اللہ یہ خوشخبریاں سنا دے، ہمارے دلوں میں یہ سکون اتار دے کہ اسلام غالب آ کر رہے گا. اللہ یہ 75 سال سے ہم سن رہے ہیں، اسلام کے غلبے کی دعائیں کر رہے ہیں. مولا اب ہمیں
اسلام کے غلبے کی خوشخبریاں سنا دے۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کے دامن میں ہم سب کو چھپا لے، پوری امت مسلمہ کے مردوں عورتوں کی اصلاح فرما دے، نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ مغفرت عطا کر دے، ہمارے جو مرحومین ہیں اللہ ان سب کو معاف کر کے درجات کی بلندی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومین کو درجات کی بلندی عطا فرما دے۔ یا اللہ اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے لیے یا اللہ ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا رب کریم اس مجلس میں جن لوگوں کی جو دعائیں ان کے دلوں میں ہیں، ان کے لبوں پر ہیں، اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔